अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। नाजरीन, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्क कई बहरानों से गुजर रहा है, जिसमें आइनी बहरान की बात होती है, कानून की बहरान की बात होती है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है, और हम अक्सर राह चलते भी एक ही फैशन सा बन गया बात करते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया जब से मार्ज वजूद में आई है, बहुत पुराने वक्तों में चले जाएं, आप पैगम्बरों पर बाकायदा को 10 कमांडमेंट्स, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे यहाँ एक कानून, शरीयत का निफाज, फिर और भी इस तरह के बहुत से हैमोराबी का पीरियड आता है, एथेंस के अंदर इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ एथेंस कोडिफिकेशन ऑफ लॉ होती है, रोमन लॉ आता है, और इस तरह एक सफ़र बड़ा तवील है कॉन्स्टिट्यूशन का भी और लॉ का भी। जितना इंसानियत का सफ़र है वो चलते चलते इवॉल्व होती रहती हैं चीज़ें। बाज़ औक़ात जैसे हम इसमें एक मिसाल अक्सर हम दे देते हैं कि जी बरतानिया का आइन जो है वो अनरिटन है, और लेकिन उनकी रवायात इतनी मजबूत हैं कि वहाँ पे कोई आइन से इनहराफ ही नहीं करता। हालांकि मैंने रिसर्च की, हालांकि डॉक्टर साहब उसके तो ज़्यादा बेहतर उसको बता सकेंगे कि अब बहुत सारे कानून आइन उनका रिटन भी है, और लेकिन हमारे यहाँ रिटन भी है लेकिन रवायात भी साथ वो पामाल भी हो रही हैं। डी फैक्टे डी जीरो की लड़ाई है, तकड़ा माड़े पे हावी है। और रूल ऑफ लॉ की बात जब हम करते हैं तो मैं 3-4-5 मरतबा चीन से हो आया हूँ। एक मरतबा जब हम गए, उन्होंने कहा जी आपके यहाँ जो प्रोजेक्ट हम लेके आते हैं तो उनको तो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ जाता है ऊपर, और कई कई महीने जाके वो सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और उसकी एफिशिएंट जो उसकी होती है ऑपरेशनलाइजेशन वो भी खतरे में पड़ जाती है। तो आज हमने अपने यहाँ एक ऐसे माहिर कानून को मदऊ किया है जो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस पर, और दुनिया भर में उन्होंने ट्रैवल भी किया हुआ है, उसका तकाबली जायज़ा भी वो समझते हैं, वफाकी वज़ीर कानून भी हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर खालिद रंजा साहब। सर, हम आपको वेलकम करते हैं कि आपने हमारे लिए कीमती वक्त में से थोड़े से लम्हात निकाले। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू सर। तो सर, ये मैं मालूम यही करना चाह रहा था कि आजकल भी हमारे यहाँ, ये माजी में भी खैर चलता रहा, मौलवी तमीजुद्दीन, वो तमीजुद्दीन केस का था मामला, नजरिया जरूरत आया, और फिर जब रिकोडेक का आया तो उसमें स्टेट टू स्टेट मुआहदे थे, उसमें भी एक जुडिशियल इंटरवेंशन हुई, या एक्टिविज्म कह लें, मैं तो जसारत नहीं करूंगा। तो लेकिन यही है कि चीजें कुछ ऐसे डगर पे चल रही होती हैं, ऐसे लगता है कि दायरे सेपरेशन ऑफ पावर्स का असूल समझते तो हैं लेकिन उसमें एक टकराव की कैफियत है। सर, योर टेक जनाब। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि माड़े तगड़े का कोई पाहिवाल नहीं होता जी, तो इसमें जो है ना, लॉ फॉर द फिटेस्ट इज डिफरेंट देन लॉ फॉर द वीकर। तो जहाँ आदमी ताकतवर है तो कानून की इंटरप्रिटेशन वही होती है जो सूट करती है, और हम बार बार, और प्रॉब्लम ये है कि हम गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं। हाँ जी, ये बात आपने बड़ी अच्छी की। गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं, अमल में हम माठे। ठीक है। और जब कोई ले लो, आप जब मौलवी साहब खड़े होते हैं मेंबर के ऊपर, लगता है जन्नत के वही वारिस है, वही गाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस लिहाज से क्योंकि मेरा तलब थोड़ा पढ़ाने से भी है, जी, तो जब हम क्लास में जाते हैं जी, तो बड़े तालिब होते हैं, तो वहां भी जो हम खुतबा देते हैं, मैं खुतबा कह रहा हूँ जी, 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 कि अल्फाज तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उसमें तामील की बात आती है तो तामील का जी ये नहीं हो सकता, ये कौन मानेगा। तामील हमारी बहुत मुख्तलिफ है, और रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि रूल इज इनफोर्सेबल इन द सेम मैनर फॉर ऑल पीपल, फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, ओहदा। जी, तो हम ये रोज बातें अच्छी करते हैं, लेकिन हमारी सोच जो है वो फ्यूडल है। फ्यूडल मीन्स के हमारी सोच जो है, गुफ्तगू हम करते हैं अग्रेरियन नहीं एगैलिटेरियन, और जो हमारा रहना सहना तरीका है वो अग्रेरियन है, दोनों मुतजाद एक दूसरे से। तो
تو جب تک ہم اپنی سوچ میں تھوڑا تبدیل نہیں کریں گے آپ یہی 10 دیتے رہیں گے اور میں سنتا رہوں گا. صحیح کہا آپ نے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھا جائے تو جو لوگ لیڈنگ لائٹس ہیں، مثلا آپ بھی ماشاءاللہ یو آر ون آف دی سپر لیڈنگ لائٹس آف دا نیشن اور ہماری انسپریشن ہے آپ ماشاءاللہ، تو یہ میرا خیال ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ کسی طرح جو اپنا زندگی کے تجربات مشاہدات آگے ٹرانسفر کریں، تو اس میں ساتھ ساتھ ایک ایگزامپلیفائی کریں ان چیزوں کو کہ دیکھیں جی کہ ہم نے وی ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل کہ ہم کچھ کریں گے تو آگے بڑھیں گے. یہ مین اینڈ کوئلز آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسینڈ فرام دا ہیونز. گفتگو ہم سب یہی کرتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. جی جی اچھا. عمل کی بات مختلف ہے اور عمل جیسے ہم کہتے ہیں کہ منڈا منڈا کر دو، جی جی ایسے ہم قانون کو نافذ کرتے ہیں. تو اس کا اصل مسئلہ یہ کہ جو پارلیمان ہے جی قانون تو بنا دیتی ہے، پھر ایکسیپشن بھی جو آ جاتی ہے. ہمارے آئین میں بے شمار ترامیم ہوئی ہیں، جی جی ہر ترمیم کسی فرد کے لیے کی گئی ہے. تو اگر یہ سلسلہ چلے تو پھر پیچ ورک ہو جاتا ہے آئین میں اور نہیں صحیح کام چلتا. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب ماضی میں ایسا بھی ہوتا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی ایک شخص فرد کو یا کسی ایک گروپ کو اوبلائز کرنے کے لیے کوئی یہ اسٹیچوٹری رولز اینڈ آرڈرز جو ایس آر اوز کہلاتے تھے وہ جاری ہو جاتے تھے اچانک راتوں رات ومسیکلی، اور وہ اگلے دن وہ اسکریپ کر دیے جاتے تھے. جو بینیفٹ لینا ہوتا تھا وہ 24 گھنٹے. جی لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی کوشش نہیں کی. پیپل ان پاور شوڈ میک ایفرٹ کہ اس قانون کو صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو. اس کے اوپر جب تک عمل درآمد نہیں ہو تو ناؤز باللہ برا نہ مانیے، قرآن جی سے بڑا آئین تو کوئی نہیں ہے نا. جی اس سے بڑے تو کوئی بالکل اس سے بہتر آئین بھی کوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ بتایا، اور ہم اس کو صبح پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور چوب کے رکھتے اسی جگہ پہ. جی اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب. یہ تو میں بعض اوقات سوسائٹی میں ابھی میں حال ہی میں چین سے آیا ہوں، اور ہم اس سے پہلے بھی کوئی جس طرح آپ بھی جاتے رہتے ہیں کبھی یورپ مغرب کے دورے اس طرح کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایک ڈیبیٹ وہاں چل رہی ہوتی ہے. یعنی ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ممالک میں ہمارے ملک کا نام تو اوپنلی نہیں لیتے، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی وہاں لوگ بڑی بے دریغ قسم طریقے سے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں. اور جھوٹ کو ہم برا نہیں سمجھتے. دیکھیں نا آپ روز کامن کانورسیشن ہے جی فلاں کیسا ہے، جھوٹ چل رہا ہے جی. جی 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 کہ جب اس کے جھوٹ کو لوگ سچا سمجھنے لگے تو پھر اس کے بعد آگے کیا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب جی. اور مغرب میں سب سے بڑی گالی جھوٹ ہے. جی جی کالڈ بھی اللہ ہے، یہ بہت بڑی گالی ہے وہاں. تو اس کو ہم باقی گالیاں تو ہم شاید جھیل جائیں لیکن جھوٹا کہلانا ہم جھیل نہیں سکتے. ہاں یہ ڈاکٹر صاحب یہ سوشل ڈسکریبلری ہے، سوشل ایل ہے ہمارے اندر. یہ ایک حد تک اتنا سرایت کر گیا ہے. آر دا لیڈرز ریسپانسبل فار دیٹ، جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں فرام دی فرنٹ، کہ وہ انسٹل کر دیتے ہیں ہمارے اندر کچھ اس طرح کی ٹرینڈز. کچھ یہ تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وے آف لائف جو ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا چلاک ہے، بڑا جھوٹ بولے ہے، نہیں ہاں اس کو ہم چلاک کہہ دیتے ہیں. اس سے ہم مجبور نہیں کرتے کہ جھوٹ نہ بولے سچی بات کرے. ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے، کیونکہ پورا معاشرہ جو ہے یہ رہا ہے سال ہر سال 100 سال ایک بطور غلام کہہ لو، اور جو غلامانہ فطرت ہے اس کا جھوٹ حصہ ہوتا ہے. اچھا یہ مثلا لیکن ڈاکٹر صاحب ہم یہ اب غلامانہ فطرت سے کبھی نجات نہیں پا سکیں گے. یہ کوئی اتنا میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہم بات کریں ہیں فطرت کی تو سبق جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، سبق پہ عمل نہیں کر پاتے، اور جب تک اس کو ہم اپنی تعلیم کا حصہ نہیں بنائیں گے جی اس وقت تک یہ جھوٹ والی بات چلتی رہے. تو ڈاکٹر صاحب آج کل ایک بڑی بات، ہمارے دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ غصہ نہ کریں، معافی چاہتا ہوں.
وہ کہتے ہیں یار پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے, پاکستان میں رول آف دی لائر ہے. تگڑے تو تگڑا لائر پھڑ لو تو تانوں اس طرح جا کے وہ چہرہ دیکھنا ہے تے تانوں ریلیف مل جانا ہے. ایسا تو ایسا ہے یا یہ ایک ایسی غلط عام تصور ہے؟ تھوڑا ترمیم کر لے اس کو جی. رول آف لا نہیں, رول آف دا رولر ہے. اچھا, رول آف دا رولر, دیٹ از اصل بات یہ ہے. اور وکیل تو ایک کارندہ ہے نا, یہ تھوڑی ہے کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک میں آپ سے بڑے ادب سے کہوں گا جی کہ ہمارے معاشرے میں شاید 0.01% مسائل جو ہے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں. جی جی جی. تو چلو 0.1 کی حد تک تو آپ کہہ لیں کہ وکیل کی بددیانتی ہے یا وکیل اچھا نہیں ہے, لیکن جو باقی چیزیں ہیں ان کو بھی یہی سوچ ہے. تو اصل بات پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن ماؤں کو بچوں میں یہ انکلکیٹ کرنا چاہیے. جیسے برطانیہ میں ہم سنتے ہیں ٹیلنگ لائز نو ماما, ایٹنگ شوگر نو ماما. ہاں جی تو جی. بچپن سے ہی جو خوف طاری کر دی ہے جھوٹ کے خلاف. جی 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 جی. تو جب تک ہماری سوچ میں یہ نہیں آئے گا, کیونکہ ہماری رہائش یا رہنا سہنا غلامانہ ہے, اس لیے اکثر ہم جھوٹ بول کے اسے خوش ہوتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول سے فلیٹری کر لیں گے بڑے کی اور کچھ حاصل کر لیں گے اور اپنی سیف سکن کر لیں گے. یہی چیز ہے, یہ ایک انسٹرومنٹ, ایک ٹول بن گیا ہمارے لیے. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں ایک ماضی میں پنچایت سسٹم ہوتا تھا, چلیں وہ اب تو ٹرائبل جرگاز بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں غیر آئینی بھی بعض اوقات ان کو کہا گیا, اور آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن تو میرا خیال ہے ہمارے ہاں عملاً تو ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ حالانکہ میرے خیال اس سے عدلیہ پہ دباؤ کم ہو سکتا ہے, یہ لٹیگیشن بھی کم ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑے ایشوز نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں یہ ہے, لیکن اس کو بھی دو پہلو ہے جی. جی. جب آپ, میں تو کوئی دیہاتی آدمی ہوں جی. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو جھکاؤ ہے انصاف کا وہ طاقتور کی سائڈ پہ ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ اگلے روز کاربورٹ جیز ویری میں جی جی. تو وہاں میڈم فیلبوس آئی ہوئی تھی, پرنسپل. جی جی, بڑی نامور ایجوکیشنسٹ. جی جی. تو وہ ایز اے چیف گیسٹ وہ کھڑی ہوئی, کہنے لگی کہ میں نے ایک بات کرنی ہے آج, کہ مجھ پہ الزام ہے کہ میں کسی کی سفارش نہیں مانتی. جی. تو آج میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں اس کو اپنا ورچو سمجھتی ہوں, نہیں کرتی. جی جی. دوسرا مجھ پہ الزام ہے کہ میں کانوینٹ کی بچیوں کو پریفرنس دیتی ہوں جب داخلے کی بات آتی ہے. اچھا. کیسے یہ الزام بھی غلط نہیں ہے. آج میں اس کی وضاحت کرتی ہوں. اچھا. میری وضاحت یہ ہے کہ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ جو بچیاں کانوینٹ سے پڑھ کے آئی ہیں, جو وہاں پہ نرسری سے کلاسز میں اوپر آئی ہیں وہاں سے, تو وہ جھوٹ نہیں بولتی. جی. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بچے جھوٹ نہیں بولتی, لہذا میں ان کے حق میں باقاعدہ ڈنڈی مارتی ہوں داخل کرتے ہوں. اچھا. ایک پیریڈ پہ کہ ہاں جی وہاں جو بچے اس اسکول سے نکلتے ہیں ان کی جو ٹیچرز ہیں یہ ٹریننگ دیتی ہے کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں جب تک آپ اس بات کو ہم نہ بنائیں کہ جب تک آپ پہ یہ بات دور ہوگی آپ صحیح مقام پہ نہیں ہوں گے. اور میں آپ سے شیئر کروں گا. ابھی آپ نے کہا تھا کہ وکلا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کے. میں نے اس طرح نہیں کہا, لیکن میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں. اچھا. وکیلوں کو بندہ مکان پہ آنے نہیں دیتا. مجھے پھنسانا دیں. اچھا. لیکن ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ میں اکثر آتا بھی ہوں جی, تو میری ایک فکرہ میں ہر لیکچر میں دیتا ہوں جی کہ جو آدمی LLB کر کے جاتا ہے اس کی خواہش ہے کہ بڑا وکیل بنے. اور یہ خواہش ہوتی ہے, ہونی چاہیے. اور میں آپ کو سبق یہ دے رہا ہوں کہ بڑا وکیل وہ ہوتا ہے جس کو لوگ سچا سمجھتے.
बात तो सच है। नहीं है ऐसे, जितने भी बड़े वकील हमारे हुए हैं वो सच्चाई की बुनियाद पे ही नाम पाया हुआ। पीपीसी सारे इकट्ठे पढ़ते हैं, सीआरपीसी भी सारे पढ़ते हैं, जी जी, कानून हम सब पढ़ते हैं, लेकिन जो असल जो ताकत है वकील की वो है जिसे लोग सच समझे। जी जी, और उनकी सच्चाई पे वो याद पड़ता है कि एज जूरी लॉयर हम लोग एमडी ज़मान साहब के खिलाफ बातें करते थे, जी जी, बहस भी नहीं करते और फैसला भी नहीं हक में आ जाता है। जी जी, तो असल बात ये थी कि एमडी ज़मान साहब के मतलब जो मर्जी कह लो, लेकिन वो जब कहते थे कि फलां मेरा साहिल जो है इतना जिम्मेदार है, इतना इसमें गुनाह है, इतना नहीं है, तो जज साहबान उनकी इस बात को मानते थे कि इससे सच्ची बात। बहुत उम्दा बात की। तो डॉक्टर साहब ये चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे भी अब 38-39 ईयर्स हो गए हैं और बहुत बड़े अखबार से भी वाबस्ता रहा हूँ, तो मैं अपने तौर पे एक प्रोग्राम में था, तो वो एक लाइव प्रोग्राम चला था जिसमें क्वेश्चन आंसर भी आ रहे थे, लोगों की तरफ से क्वेश्चंस। उन्होंने एक बड़े किसी ने भोले से अंदाज में हमसे सवाल मुझसे पूछा कि ये जनाब आप जो अखबार में खबरें छापते हैं या टीवी पे बोलते हैं चीजें, ये सच्ची होती हैं? पहले तो खैर मैं 2-3 मिनट हंसता रहा कि हमारे बारे में परसेप्शन क्या है। तो मैंने कहा जी देखिए, जैसे ये एक सिपाही की तरह होता है जर्नलिस्ट, अगर वो समझे अपने इस मिशन को कि वो अपने अंदर भी तो शर्मिंदा होगा ना। एक तो आंसरेबिलिटी आपके आगे है, अवाम के आगे, सबसे पहले तो अल्लाह के आगे है, उसके बाद अवाम के आगे, अंदर से भी शर्मिंदा होगा। हाँ, वो एक अलग बात है डॉक्टर साहब कि हमारा अंदर ना मर जाए, अगर अंदर ही मर गया साड़ा तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है फिर। और जो बात आपने की है सहाफत के मुतल्लिक, जी यही बात दुरुस्त है वकालत के मुतल्लिक। जी जी, मैं इसी को मुंतबिक करके देख रहा हूँ ना कि एक वकील कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने दिल में कम से कम वो फील करे कि मैं झूठ पे चल रहा हूँ। ये भी तो है ना जी, एक तो चैलेंज उसको अपनी पर्सनैलिटी का भी है। तो हम तो लोग वैसे एकदम मुर्दे इल्जाम ठहरा देते हैं। अब डॉक्टर साहब ये हमारे यहाँ वैसे तो हम एक लफ्ज खाम ही कह देते हैं, मेरे लिए तो वो भी बड़े मोहतरम थे, बुजुर्गों में आते हैं शरीफुद्दीन पीरजादा साहब के बारे में कि जी वो आइन की ऐसी तशरीह करते थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ से आसमान से निकाल लाते थे कोई चीज, और उसको फिर वो अपनी तरफ किसी रुख मोड़ कर किसी रूलर को या जो भी जिनको फेवर करना मतलूब होता था, इस तरह वो तशरीह कर लेते थे। तो तशरीह में इतना लैटिट्यूड होता है डॉक्टर साहब? इतना लैटिट्यूड होता नहीं, लेकिन जहाँ हमें डंडी मारनी हो वहाँ लैटिट्यूड आ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है आप तो इतने बड़े ऑब्जर्वर हैं इस पूरी हिस्ट्री के, ज्यूरिस्प्रूडेंस की हमारे यहाँ नजरिया जरूरत और ये वो, उसका मतलब कोई लैटिट्यूड को फिर ना होते हुए भी वो डंडी मारी गई है। आप समझते हैं कि डंडियां मारी गई हैं हमारे यहाँ? बात के जब आप आइन को तब्दील करते हैं किसी एक फर्द को राजी करने के लिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? ये तो सही कह रहे हैं आप। तो हमारे यहाँ ये रवायत है, चले अच्छा अगर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, सदर बन सकता हूँ, ये तरमीम ले आओ, मैं आपके साथ जी। तो इस तरीके से हमने इंडिविजुअल्स को इंजेक्ट किया है अपनी पॉलिटिक्स में, नाउ इन अ गेम। और कभी हम कहते हैं कि चीफ जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो एक दफा रहेगा, कभी कहते हैं 2 दफा रहेगा, कभी कहते हैं 3 दफा भी हो सकता है, फिर कहते हैं 4थी बार भी हो सकता है। तो हम इस बात से हम कॉपी करते हैं वेस्ट को, लेकिन जो उनका इनसाइड सिस्टम है उसको नहीं देखते। मैं तो डॉक्टर साहब हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, वो तो बात का हम पे हंसते हैं। वो कहते हैं यार कि एक तो 2 बातें हैं वो हमारे कल्चर की एक दूसरे से जब डिस्कस करते हैं, तो हमने हमारी तरफ से किसी दोस्त ने कहा जी हमारे मुल्क में लोग बड़े बड़े लोगों को दोस्त बना देने, वो बड़े हंसे, वो कहेंगे जी ये क्यों, ये क्या चक्कर है। दूसरा ये सारी बातें इस तरह की कि हमारे यहाँ जी कानून को जो इस तरह जिस तरह मर्जी आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ वाकई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सोशो कल्चरल। मैं जब तालिब इल्म था वहां बाहर जी, तो मैंने पूछा कि जी आपके मुतल्लिक आप कहा जाता है कि
British law is best in the world. British justice is worst in the world. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا ایکسپلین کریں ذرا کائنڈلی, بڑی عمدہ بات کی آپ نے. پروفیسر صاحب سے پوچھا میں یہ کیوں ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جہاں تک ڈبیٹ ہوتی ہے لا پاس کرنے سے پہلے, وہ ایک لا کو پاس کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں جی. وہ لہذا دوسری بات یہ ہے کہ ورسٹ ورلڈ کیوں ہے کہ جو اس کی عملداری ہے اس میں بڑے وکیل آ جاتے ہیں جی, اور جو آدمی بڑا وکیل کر لیتا ہے وہ مختلف جانکاری سے مختلف فیصلہ حاصل کر لیتا ہے. ہاں تو یہ جو وکالت کی بات ہے یہ اسکرپچر میں بھی ہے جی, اور یہ ہمارے قانون میں بھی ہے. اور لیکن یہ کہنا فار ایگزامپل آپ کو جب ہمارے ہاں رول کا سسٹم ہے جس میں ہم ماضی کی نظیریں سامنے کے آتے ہیں, جی جی, پورے یورپ میں نظیر نہیں ہوتی. اچھا سول لا سسٹم. جی 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 جی, کوئی آدمی اگزامپل نہیں دے سکتا کہ جی فلاں وقت میں ایسے ہوا تھا, یا جی نہ عدالت پابند ہے نہ وہ کیسے. ہر دفعہ جیسے واقع آتا ہے وہ فیصلہ کر دیا. نہیں, یہ جو اتھارٹیز کوٹ کرتے ہیں وہاں یہ نہیں ہے ٹرینڈ, وہاں نہیں ہے, وہاں سول سسٹم ہے. جی جو فیکٹس ہیں ہر فیکٹس جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں, ان کے مطابق صحیح فیصلہ یعنی کوشچن آف فیکٹ کوشچن آف لا جو سامنے ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں نے کمال دیکھا وہاں پہ لا آف ٹارٹس جو ہیں وہ تو کسی کا کوئی شور کر دے, کسی کا کوئی راستہ روک دے, کوئی ہارن تیز بجا دے, کوئی یہ اس میں تو اتنا زیادہ ڈسپلن ہے ان دا سوسائٹی بیکاز آف لا آف ٹارٹس. تو ہمارے ہاں ٹارٹس کا تو ایک تصور ہی ہے میرا خیال ہے بس ہے. ہم پتہ ہم شکار ہیں اجی ربو ہو گئے یہ نہیں کیتا اس بیچاروں کی پتہ سی یہ اتو اٹا ہے بھائی یہ کس طرح مار رہی سی. یار اس میں ہم کہتے ہیں یہ قتل عمد ہی ہے, قتل خدا ہے سارا جو بھی کر رہا ہے بندہ, قتل عمد کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ہماری سوچ جو ہے نا وہ ہم ہر چیز اللہ کے واسطے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ایک کی جان سی عمارت دی انہیں دی ودی سی کٹی سی تو مر گیا ہے. یہ نہیں ہمارے میرے خیال نظام اسلام جیسے آپ نے کہا جی اس سے بڑا آئین اور قانون کون سا ہو سکتا ہے. اس میں تو بڑی وضاحت ہے کہ جی اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو بدلہ اس کو اس صورت میں ملے گا, یا پھر قصاص و دیت کا ایک پورا قانون موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب جب قصاص و دیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک فیڈرل شریعت کوڈ بھی موجود ہے, لیکن عملاً مجھے کچھ ماہرین قانون نے کہا کہ ان کے بہت سے فیصلوں پر یا تو عمل درآمد نہیں ہوتا یا وہ غیر سنجیدگی سے لیا جاتا ہے پوری کمیونٹی میں, لیگل فریٹرنیٹی میں. ایسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کو لیتے ہیں غیر سنجیدگی سے, کیونکہ جو اسلامی نظام جس کی ہم بات کر رہے ہیں جی, ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ گواہ سچا ہونا چاہیے جی, اور جس آدمی نے کبھی کسی وقت جھوٹ بولا ہو اس کی آپ گواہی تسلیم نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامک لا کے پیرامیٹرز ہیں شہادت کے وہ بڑے سخت ہیں, اور ضروری کہ سزا ضرور ہو, لیکن یہ بات ضروری ہو کہ جو آدمی گواہی دے رہا ہے عدالت میں وہ سچا ہے. جی, تو ہمارے ہاں جو ہے پورے جہاں پہ یہ برطانوی حکومت رہی ہے وہاں ہم یہ بات لے کے آئے ہیں کہ ہاں جی جو گواہ ہے اگر اسے جھوٹ بول دے تو پھر کیا ہوا. جی جی, لیکن جہاں جو بصارت دے رہے ہیں سعودی عرب کی یا مڈل ایسٹ کی, جی, تو وہاں پہ اگر اسلام نہ بھی ہوتا, اگر قرآن بھی نہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس خطے میں سچائی تھی. اچھا, کلمے سے پہلے کیا آیا؟ سچائی آئی. جی جی, نبی کریم نے پہلے کہا کہ ہاں جی آپ مانتے ہو کہ میں سچا آدمی ہوں. جی جی بالکل, صداقت اور ان کی دیانت اور امانت پہ قسم کھائی گئی پہلے آئی اور پھر یہ نظام اسلام آیا. جی جی جی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ان کو اس بات کا یہ کلچری بات کروں, جی جی, کلچر یہ ہے کہ سچ بولا جی. جیسے ہمارے ہاں آج بڑا آدمی فلاں جی اس کی اراضی اتنی ہے, اس کے فلاں عزیز فلاں لگا ہوا ہے, اس دور میں جو سچائی تھی
وہ فلاں سچا آدمی ہے نمبر 1، اور جس حد تک، اور نمبر 2 بڑا آدمی ہے تو اس کے بازو میں طاقت ہے. 2 چیزیں تھی جو آپ کو بڑا بناتی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بڑی بات کی، میں ذرا تفنن کہہ رہا ہوں ویسے تو اس میں مجھے ایک برطانوی پولیس کے ایک آفیسر ملے ہیں، وہ پاکستانی نژاد، بڑی دیر سے سیٹل ہیں، از اباؤٹ 80+، کافی ایج کے ہیں اور بڑے اچھے جولی سے آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ان دنوں ملکہ برطانیہ زندہ تھی تو مجھے ملے تو کہنے لگے یار یہ آپ جو بعض اوقات کہتے ہیں نا تگڑا وکیل، اس کا اطلاق برطانیہ کے اندر بھی ہوتا ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں اف اے تگڑا وکیل ہولڈز یور بریف ان بریٹن، تو آپ ملکہ برطانیہ پہ حملہ کر دیں وہ اس میں سے نکال لائے گا آپ کو. تو اس طرح کا بھی پرسیپشن ایک ہوتا ہے، لیکن اوور آل رول آف لا تو واقعی ایک دیکھنے کا ملتا ہے وہاں پہ. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ اداروں کے اندر تصادم جو ہے، چلے ایک میں پہلے چھوٹی سطح پہ ایک ایگزامپل دے دوں. مثلا میں یو کے کورٹ آف لا میں ایک ٹیسٹیفائی کر رہا تھا، میں پاکستان میں بیٹھا ویڈیو لنک کے ذریعے. تو میں نے جج صاحب سے جب میری باری مخاطب ہو گیا کہ یور آنر مجھے یو کے کی پولیس سے یہ اعتراض ہے، تو جج صاحب مجھے ڈائریکٹ ہو گئے کہیں گے مسٹر رحمان یو کے کی پولیس کی تو دنیا تعریف کرتی ہے، آپ پہلے شخص میں نے دیکھا. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرا بات پھر شاید اسی پہ آ جائے گی جو سچ والی بات ہے کہ یہاں پہ تو کہا جاتا ہے یہ پولیس کی گواہی ہے، یہ تو ہے ہی جھوٹ. تو ایک ہارمنی سی میں دیکھ رہا ہوں ایگزیکٹو میں اور جوڈیشری میں، یعنی یہ ہارمنی بھی تو ملک کی سلامتی اور بہتری کے لیے ضروری نہیں ہے. جیسے اور بات کی نا، اصل بات رویے کی ہے، اور رویے کتاب پڑھ کے نہیں بنتے، رویے بنتے ہیں صدیوں میں آگے. ہاں جی یہ تو ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ٹرائل ہوئی برطانیہ میں، لاسٹ ایگزٹ ٹو بروکلن. یہ کتاب لی گئی تھی امریکہ میں اور اس کی ٹرائل لندن میں ہوئی، اور اس کتاب میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جو گالی نہ ہو یا جسے بدتمیزی نہ ہو. جی انہوں نے کہا یہ جیسے نیو لٹریچر. اچھا. تو اس میں کوئی 50 کلرجی کے لوگ آئے، پولیس وغیرہ، اور کچھ پروفیسر آئے اس کتاب کے حق میں، اس نیو لٹریچر. اچھا. تو آخر میں میں نے پوچھا اور کسی گواہ پہ جرا نہیں ہو رہی تھی. جی تو میں نے ایک ٹیچر سے پوچھا ایز اے طالب علم، جی آپ میں یہاں 2 دن سے واچ کر رہا ہوں، آپ جرا نہیں کرتے کسی وکیل پہ. اچھا. اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اس مدد سے پوچھو. کوئی اور سسٹر تھا، میں اس کے پاس چلا گیا. جی. انہوں نے کہا سر یو آر آسکنگ دی رائٹ کوسچن اور رانگ مین. اصل بات یہ ہے وی کم ٹو کورٹ ٹو ٹیل دا ٹروتھ، یو ان انڈیا کم ٹو ٹیل لائز. مجھے ہندوستانی سمجھ کے یہ بات کر دی. تو یہ جو ہے نا جھوٹ بولنا عدالت میں آ کے یہ ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. یعنی تصور ہی نہیں ہے کہ پولیس والا ہو یا کوئی شخص ہو جو ٹیسٹیفائی کرنے آئے گا وہ جھوٹ بولے گا. وہاں تصور یہ ہے کہ جو آدمی شہادت دے رہا ہے وہ سچی دے رہا ہے، اپنے مشاہدے کے مطابق. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے آپ کا بھی ماشاءاللہ رورل بیک گراؤنڈ ہے، یو آر ریناؤنڈ ایگریکلچرسٹ، میں بھی ایگریکلچر سے رہا ہوں متعلق. تو ہمارے ہاں لینڈ ریفارمز آئے تھے، ایک سبسسٹنس ہولڈنگ ہوتی تھی ماضی میں جسے گزارا یونٹ کہتے تھے، پھر ایک اکنامک ہولڈنگ ہوتی تھی جسے اقتصادی یونٹ کہتے تھے. پھر بعد میں وہ چونکہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے کہ جی کوئی قانون لا اسلام سے متصادم ہو تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. تو پھر یہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا وہ جو مارشل لا ریگولیشن 115 تھی، اور اس کے تحت لینڈ ریفارم جو ہے اسکریپ کر دیے گئے. تو اب لینڈ ہولڈنگ کھلی ہے، جتنی مرضی کوئی ہولڈ کر لے، یا کیا ہے اب کیا سٹیٹس ہے لیگل؟ ہمارے پروفیسر تھے اعجاز بٹالوی صاحب جی. تو وہ ہمیں کہتے تھے اپنے انداز میں کہ پاکستان کا بیڑا اسلامک لا نے کیا ہے. اچھا. تو پھر انہوں نے وضاحت کی اچھا کہ برطانیہ میں جو لا ہم پڑھاتے ہیں وہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو بڑا بیٹا ہے وہ انہیرٹ کرتا ہے پراپرٹی کو،
باقی کے متعلق جو ہے وہ باپ خود ارینج کر جاتا ہے مرنے سے پہلے. اچھا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو لینڈ سپلٹ ہوتی ہے آپ اکنامک یونٹ کو ڈسٹروائے کر دیتے. اچھا اچھا. کیونکہ اکنامک یونٹ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. یہ تو آپ نے بہت بڑی بات بتا دی کیونکہ یہ ابھی تک کنسیپٹ کلیئر نہیں تھا. اچھا لینڈ کا وہ کہتا ہے کہ اگر ڈسٹریبیوٹ در ڈسٹریبیوشن ہوتی جائے تو اکنامک یونٹ ہی آپ سارا ڈسٹروائے کر دیں گے. تو اکنامکس میں اور اکنامکس رول میں آ کے وہ یونٹ مار کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ہاں اب لینڈ ریفارمز کا جو تصور تھا اب ڈو یو تھنک کہ اب اس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم آرام سے ویسے ہی کہہ دیتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب فیشنیبل گفتگو تو زیادہ ہوتی ہے نا, لاجیکل بات تو ہوتی نہیں نا کہ جی لینڈ ریفارمز ہونے چاہیے, یہ بڑا جاگیردار یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو ڈو یو تھنک وی نیڈ ٹو ہیو سم کائنڈ آف لینڈ ریفارمز؟ لینڈ ریفارم میں جہاں 1972 میں تو ہوئے تھے نا. کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو پسّا سمجھتے ہیں فیوڈل لارڈ کے ہاتھوں, لہذا ہم کہتے ہیں کسی کا قصور نہیں ہے, یہ جو لینڈ یونٹ ہے اس کو لے لو. تو اس میں فرق پڑتا ہو لیکن اب 100 سال ہو گیا ہمیں اس بات. ہاں اب تو آپ کہہ رہے ہیں آپ پاس ڈسٹرکٹس ہیں, بڑی زمین والے سگودا ہے جی, ساتھ فیصلہ آباد ہے, آپ کو شاید ہی تو بدلہ ملے گا جو آدھے بربے کا مالک. جی 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 جی, اب بڑی بڑی ہولڈنگز ہیں. ہاں اسپلٹ ہو گئی ہے, ڈیوائڈ ہو گئی ہوئی ہے. اچھا ہاں اب ڈیوائڈ ظاہر ہے, بیٹے کو ہوئی, پھر چھوٹے بیٹے کو ہوئی, بیٹی کو چلی گئی, پھر پوتوں کو چلی گئی. آج میں کہتا ہوں کہ ضلع سگودا جو تھا کہ بڑے لینڈ لاڈوں کا ضلع, اس میں شاید ہی کسی کے بعد آدھا برابر زمین ہو. یعنی اس سے بہت کم, یعنی چند ایکڑوں کے مالک ہوں گے لوگ. ہو گئے جی. تو ڈاکٹر صاحب اس میں تو وہ تو پھر میرا خیال اکنامیکلی وائبل ہی نہیں رہتا اگر فارمر جو ہے. جی ہاں, وہ اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دس از ناٹ دا آنسر. بجائے کہ ہم کہیں کہ لوگوں کو ان کے عذاب سے نکالے, ہم کہتے ہیں زمین لے لو اس سے. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ کوئی انہیلتھی سی ہے, کوئی میرا خیال آئی تھنک اٹ از لیڈنگ ٹو نو ویئر. آئی تھنک ہم نے یہ اکنامک یونٹ کا سوچا ہی نہیں, ہم نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ہاں جی اس کا نیگیٹو پہلو کیا ہوگا. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ڈو یو بلیو کہ ہمارے ہاں جیوری سسٹم ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ عام لیٹیگیشن, چلے بڑے کورٹس کو چھوڑ دیں, لوڈ جوڈیشری میں, مڈل ٹیئر جوڈیشری میں ایک جج پوری اپنی منمانی پہ اپنی ہی ومز کے ساتھ ایک انٹرپریٹیشن کر لیتا ہے تو فیصلے آ جاتے ہیں ٹو دی ڈس سیٹسفیکشن آف موسٹ آف دا پیپل. تو جیوری سسٹم کوئی سیٹسفائی ہمیں کر دے گا یا؟ گزارش ہے, ایک ہوتا ہے انسٹیٹیوشن جی, ایک ہے پروننگ آف انسٹیٹیوشن. آئی بیگ یور پارڈن, کیا کہا آپ نے؟ ایک انسٹیٹیوشن, دوسرا پروننگ آف انسٹیٹیوشن. جی, جو سکے حصے ہوتے ہیں نا اس کو کاٹتے جاتے ہیں. جی جی, پروننگ میں سمجھ گیا. جیسے درخت کے جی پروننگ کرتے ہیں ہم, درخت کی کاٹ چھاٹ کرتے ہیں. جی, جب تک پروننگ پروسیس کو آپ ریوائیو نہیں کریں گے اس بات کو آپ حل نہیں کر پائیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب, پروننگ آپ کون, ہو ول ڈو دی پروننگ, کون کرے گا پروننگ؟ یہ اس طرح کا مالی تو ہمارے پاس ہے نہیں پروننگ کرنے والا. نہ پروننگ کرو, یہ تو خوف سے رہنے دو. ہاں تو یہ صحیح ہے. اچھا اس کا مطلب یہ سوال بھی میرا پہ خوف کر رہا ہے لوگوں کو. کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کو آپ سسٹم بنتا نہیں ہے unless the mechanism of pruning is there. جی جی ہاں یہ تو ہے, بالکل صحیح ہے کہ اس میں چونکہ اب ڈاکٹر صاحب یہ پچھلے دنوں یہ جو بڑا ایک ایشو چلا کہ 14 مئی جو ہے آئین کی تشریح یہ کی گئی, وہ پھر 4-3 کا فیصلے پہ بات کی گئی, پھر یہ اب ایک پروسیجر سپریم کورٹ رولز کے جو ہے اس پہ بھی امینڈمنٹ کی بات کی گئی. ہو واز آتھورائز ٹو ڈو واٹ, اور پھر بعد میں اس کا آفٹر مارتھ کے ہم دیکھ ہی کچھ نہیں رہے کہ آئین کی عملداری پھر کیسے انشور ہوگی, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, ہم کیا کریں؟ میرا خیال ہے ہمیں لائن ڈرا کرنی آتی نہیں ہے. ہاں یا تو ہم ٹلٹ کر جاتے ہیں عدلیہ کے ساتھ, یا ٹلٹ کر جاتے ہیں عدلیہ کی مخالف قوتوں کے ساتھ. اچھا, من حیث القوم ہم ٹلٹ کر جاتے ہیں. من حیث القوم فار ایگزامپل
جی ہم تحریک چلائیں گے عدلیہ کے ساتھ، جی ہم تو عدالت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم ایگزیکٹو سے اتنے متنفر ہو جاتے ہیں، دوسرا زہر کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہاں، ہم وہ لیسر ایول ہائر ایول کی جنگ میں پڑ جاتے ہیں. ہاں جی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں بائی اینڈ لارج ناانصافی نہیں ہے، لیکن جو پروسیس اس کا لمبا ہونے کا ہے وہ غرق کر دیتا ہے اس چیز کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات ہم عام ایک بڑے دیسی انداز میں ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی پروزیکیوشن اچھی نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے، تو جج کیا کرے. تو میں یہ بات کا دیسی سے انداز میں اپنے طور پہ ایز اے لے مین کہہ دیتا ہوں، اے پروزیکیوٹر از ناٹ اے جج. میں تو یہ کہتا ہوں، اس کو ڈاکٹر صاحب تھوڑی رہنمائی کریں. نہیں یہ کہ جہاں تک سسٹم پر تعلق ہے، ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ لوگوں کے مسائل سارے عدالتوں میں نہیں آتے. جی آپ اپنی آبادی دیکھ لیں اور کتنے لوگوں کے مسائل کورٹ میں ہوتے ہیں، جی ریلیٹیولی اسمال. ہاں جی، بہت چھوٹا فریکشن ہے. ہاں تو ہم اسی کو سامنے رکھ کے ہم ہر کسی کو گالی دیتے ہیں، ہر کسی کو برا کہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ قانون کو ترمیم کریں، شارٹڈ کر لیں اور نہ بڑھائیں ایک طرف، تو میرا خیال ہے کہ جب ہم نئی عدالتیں بناتے ہیں تو وہاں اس بات کا خیال نہیں رکھتے. اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں، لائف از این اسٹیٹ آف فلکس. ہم زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے، معاشرے کی روشیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. سو آئی تھنک دا رولز مسٹ آلسو چینج. اور اگر اس میں لیکن ہمارے ہاں رولز چینج کرنے کی جب بات آتی ہے تو یا وہ رول سٹرائک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے اوپر سے کہہ کے، یا پھر کچھ اور. دیکھیں نا، مشرف کو آرٹیکل 6 میں سزا ہوئی تو بعد میں یہ ہوا کہ جی جس ایکٹ کے تحت وہ عدالت بنی تھی جس نے سزا دی، وہ پورا ایکٹ ہی نل اینڈ وائڈ ہو گیا، اور عملاً کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قانون سازی ہے نا، اٹس کالڈ کوئک فکس. اچھا، اٹ نیڈز اے کوئک فکس. ہاں، دس از واٹ وی ڈو. جی ہم فوری طور پہ ایک قابلہ اور ٹپڑی دے دیتے ہیں، کر لو جی آپ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، یعنی وہ ہم نے وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں جگاڑ پہ سسٹم چل رہا ہے. یعنی ہمارا لیگل سسٹم بھی جگاڑ پہ چل رہا ہے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی جگاڑ پہ چل رہا ہے. اور اس کو اگر صحیح معنی میں اس لا کو اچھا بنایا جائے جو بھی ہے، اور اس کو ایسا نہ کریں کہ یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے بنا ہے. جی جی، اس میں تھوڑے لوگ آتے ہیں. جی جی، ان کی حد تک اس کو اپنا لیں اور اس کو صحیح نافذ العمل کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ واٹ از ریاست کو آج ڈیفائن کر دیں. یہ اتنی زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے، ریاست. میں تو آپ تنگ آ گیا ہوں کہ میں اتنا مسکین جہاں شہری ہیں، ہمیشہ قانون کی پابندی کی ہے. ریاست کو آپ بات کرتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی، آپ وہ ڈیفائن کر دیں. نہیں چلے وہی بتا دیں. میں نے ایک دفعہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے جب، تو میں چونکہ اخبار کا ایک ایڈیٹر رینک پہ تھا، تو میں آمنے سامنے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا میاں صاحب تسی اسٹیبلشمنٹ کو کی کوئی ہوا ہے، کوئی جن کی مطلب ہر ویلے تسی سوار کیتا ہوندا اپنے اوتے. وہ میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے دیکھا جیسے کوئی بڑے غصے میں ہو، جواب نہیں دیا. تو یہی میں کہتا ہوں کہ ایک بات کو ڈیفائن کر دیں. اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈزنٹ مین اونلی دی آرمڈ فورسز، اس میں جوڈیشری بھی ہے، اس میں بڑے بڑے بزنس کارٹلز بھی ہیں. ڈو یو تھنک کہ ایسا یہ صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم فریم ورک کو اس کے مناسب چلے، اور اسے فار ایگزامپل جی آپ کہتے ہیں بھی بات کر رہے ہیں سیپریٹ پاور. جی لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ میں مجسٹریٹ ہوں جی اور فیصلہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں تھانے دار بھی بن جاتا ہوں. ہاں، میں نے اس پہ عمل درآمد بھی کرانا ہے، اور پھر میں جیل میں جا کے دیکھتا ہوں اس کو پھانسی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ بھی میری ذمہ داری بن جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے نا یک وقت سارے رول کٹھے پلے کرتے ہیں. پہلا رول میرا پولیس کا ہے. جی جی. پھر میرا رول جو ہے
ان لوگوں کو پکڑنے کا ہے، پھر سزا دینے کا ہے، پھر سزا کے اوپر عمل کرانے کا ہے. دیکھنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ڈو یو مین وی آر آل آف اس، یعنی اور میجورٹی آف اس، یعنی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور اسٹیپنگ آر ریسپیکٹیو اتھارٹی، یعنی کہ اپنی اتھارٹیز کو اوور اسٹیپ کرتے ہیں ہم؟ طبعاً جی ہماری طبیعت ایسی ہے. طبیعت ہے، طبیعت اور تربیت بھی صحیح تو نہیں ہے. تربیت کہہ لیں. جو آپ کے دیکھو آپ کا چیف منسٹر جو ہے وہ خود پتھر لے کے جیل کا تالا توڑے جی جی میں بندہ باہر نہیں کٹ سکتا، میں کہتا وزیر اعلیٰ. سوچ صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب آئی انجوائڈ یور کمپنی لائک اینی تھنگ، اور مجھے یقین کریں آئی لرنڈ اے لاٹ فرام یو اینڈ آئی ہیو آلویز بین لرننگ فرام یو. سر اس کے لیے آپ جیسے انلائٹنڈ فگر کے ساتھ تو میں 50 پروگرام کریں تو کچھ سیکھیں گے. تو ہمارا چونکہ ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے تو آئی بیگ یور پرمیشن کہ ہم آپ سے جناب کو انشاءاللہ سلام کرنے بھی حاضر ہوں گا. تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر، تھینک یو. تو ناظرین آپ نے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کی گفتگو سنی، کس طرح انہوں نے بتایا کہ ہمارے سوشو کلچرل جو ایتھوز ہیں اور ویلیوز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، لا آف ٹاٹس کی بات کرتے ہیں. اور جب کبھی کوئی گواہی دینے کسی کورٹ میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں جن سے ہم نے کچھ سیکھا یا جنہوں نے اسلام کے کچھ اصول اپنائے، وہاں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ جب ٹیسٹیفائی کرے گا، گواہی دے گا تو جھوٹ بولے گا. اسی لیے وہاں آپ سوشل ایکویلیبریم بھی دیکھتے ہیں، سوشل بیلنسنگ بھی دیکھتے ہیں، اور ایک ہارمنی والی صورتحال دیکھتے ہیں. اور ویئر دیر از ہارمنی دیر از ڈیولپمنٹ، دیر از پروگرس، دیر از گروتھ، دیر از پیس. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.